नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह पारे में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की तफसील है जो कि 15वें पारे के आखिर में शुरू हुआ था। इसके बाद आयत नंबर 83 से 110 तक तज़किरा हज़रत ज़ुल्कुरनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है। उन्हें अल्लाह ताला ने ज़मीन में इक़्तिदार दिया था। 4 लोग ज़मीन में ऐसे गुज़रे हैं जिन्हें कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में इक़्तिदार दिया। एक वक्त में पूरी दुनिया का एक ही बादशाह रहा। 2 मुसलमान थे जबकि 2 काफिर थे। मुसलमानों में हज़रत सुलेमान और जनाब ज़ुल्कुरनैन रज़ियल्लाहु अन्हा और काफिरों में बख्त नसर और नमरूद। आने वाले वक्त में अल्लाह ताला इमाम महदी को सारा इक़्तिदार देंगे पूरी दुनिया का। हज़रत ज़ुल्कुरनैन के बारे में 2 रिवायात हैं। एक तो ये कि वो नबी थे और दूसरा ये कि वो नबी नहीं थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा का कौल है कि वो नबी नहीं थे। ज़ुल्कुरनैन रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या है कि जिन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत की। मशरिक़ और मगरिब में गए याजूज माजूज का भी जिक्र है। एक कौम थी जो कि फ़साद मचाती थी, तो हज़रत ज़ुल्कुरनैन ने तांबे को पिघलाकर और पहाड़ बनाकर कौम को इसमें कैद कर दिया। कुरान कहता है कि क़यामत के दिन जब करीब आएंगे तो ये कौम निकल जाएगी और इतनी बड़ी तादाद में ये कौम निकलेगी। हदीस में इसकी तफसील वारिद हुई है। ये ज़ुल्कुरनैन का कारनामा था कि याजूज माजूज को ज़मीन के किसी हिस्से में जिसका कि हमको इल्म नहीं है उसमें कैद कर दिया हुआ है। फिर सूरह कहफ के आखिर में अल्लाह ताला ने बताया कि सुबह के सही इल्म वाले लोग वो हैं जो ना समझ नहीं होते हैं और जबकि हम नेक अमाल कर रहे होते हैं, बुरे अमाल कर रहे होते हैं तो वो इन्हें अच्छा समझते हैं। फरमाया कि हकीकी सारे वल्ले लोग यही हैं। इसी सूरत में बताया गया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि मैं ही तुम्हारा तरह का एक इंसान हूँ। तुम में और मुझे फ़र्क ये है कि मुझ पर वही की जाती है। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। लिहाजा जिसको भी अब इससे मुलाकात की उम्मीद है तो उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे। फिर सूरह मरियम शुरू होती है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने तफसीलन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा है जो कि मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की बुढ़ापे में, और जिसका तर्जुमा ये है कि ऐ अल्लाह मेरे सर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हड्डियाँ बोसीदा हो गई हैं और नेक औलाद मांगता हूँ तुझसे। बीवी भी बांझ है लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ। अल्लाह ताला वो मेरी वारिस बने। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ज़करिया हम तुझे एक लड़के की खुशखबरी देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ज़करिया इसी तरह होगा। मैंने तुझे भी तो पैदा किया था, तू कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी कुदरत से तुझे बना दिया। तो बुढ़ापे में तुझे औलाद क्यों नहीं दे सकता। अल्लाह ताला ने उसका नाम भी बता दिया जिसका नाम याहिया अलैहिस्सलाम होगा। हमने बचपन में ही याहिया को नबूवत अता कर दी। ए याहिया तू इस किताब को जो अल्लाह ताला की किताब है मजबूती से थाम ले। एक रोज़ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम गुस्ल के लिए दरिया के किनारे जाती हैं तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में आते हैं। वो कहती हैं कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, अल्लाह के हुक्म से तुझे एक नेक औलाद देने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि मुझे औलाद कैसे होगी जबकि मुझे किसी मर्द ने नहीं छुआ और ना ही मैं बदकार हूँ। अल्लाह ताला बेटे को बाप के बिना पैदा करके पूरी दुनिया के लिए एक निशानी बनाना चाहते हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हमल होता है, दर्दे ज़िना शुरू होती है तो वो परेशान हो जाती हैं और एक दरख्त
کا سہارا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس درخت کی شاخوں کو ہلاؤ، اس سے تر کھجوریں گریں گی، اس چشمے سے پانی پیو اور ان کھجوروں کو کھاؤ، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو۔ جب کوئی بچے کے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ میں نے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے خاموشی کا، آج میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ جب ولادت ہونے لگی تو مریم کہنے لگی، ہائے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، بھولی بسری ہو جاتی، لوگ میرا نام نہ جانتے۔ پھر جب قوم کے پاس گئیں تو قوم نے کہا، اے مریم بہت عجیب کام کیا، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ ہی تیری ماں فاحشہ تھی، اتنے مبارک خاندان میں پیدا ہو کے تو نے یہ کیا حرکت کی؟ تو مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ بچہ بولا کہ میں نبی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نبی بنایا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کتاب بھی دے گا، اور میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں گا سلامتی اور برکتیں لے کر جاؤں گا، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا، مجھے نماز زکوٰۃ کا حکم دیا۔ لوگ حیران ہوئے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ آپ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کریں گے، کیسے انہوں نے اپنے باپ کو سمجھایا کہ اے ابا سنتے کیوں نہیں، دیکھتے کیوں نہیں، یہ سارے بت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی اے میرے والد کیوں پوجا کرتے ہو؟ اور والد نے دھمکی دی کہ میں تجھے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر پابندی لگائی اور ان کے استغفار کرنے پر کہ اپنے باپ کے لیے وہ استغفار نہ کریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ہم نے موسیٰ سے کیسے سرگوشیاں کیں، کوہ طور پر بلا کے۔ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ان کو بلند مرتبہ عطا کیا۔ پھر فرمایا کہ لوگ نمازوں کو ضائع کرنے لگے اور خواہشات کا اتباع کرنے لگے، اور جو بھی ایسا کرے گا قیامت کے دن اس کو اپنا انجام دیکھنا پڑے گا۔ پھر سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں پڑ جائیں، مشرکین کے طعنے برداشت کریں، یہ سب پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں۔ قرآن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نصیحت حاصل کر لی جائے۔ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تک اطلاع پہنچی کہ وہ آگ کو دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ میں رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار لیجئے، میں وہی کروں گا، غور سے سنیں۔ پھر میں نے آپ کو پیغام رساں منتخب کر لیا ہے، نبی بنا دیا ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری ہی عبادت کرنی ہے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر لی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے لاٹھی پھکوائی گئی، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کر فرار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، اس کو اٹھاؤ، ہم اس کو واپس لوٹائیں گے اپنی اصلی حالت میں، اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالو۔ جب واپس نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یہ دونوں نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ میں اکیلے کیسا جاؤں فرعون کے پاس، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے، میری زبان میں لکنت ہے جبکہ ان کی زبان صاف ہے، ان کو بھی میرا ساتھی بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کی یہ دعا قبول کرتے ہیں، اور ہم نے اس وقت بھی آپ کو پریشان کیا اور آپ کی ماں کے دل میں وحی کر دی کہ بچے کو صندوق میں پھینک دو۔ انہوں نے صندوق میں دریا کی موجوں کے حوالے کیا اور ہم نے آپ کی جان بچائی۔ اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ آپ کی بہن صندوق کے کنارے چلتی تھی اور آ کر ماں کو خبر دیتی تھی کہ ہم نے دوسری عورتوں کا دودھ بھی آپ پر حرام کر دیا تھا۔ اس طرح سے ہم نے آپ کی حقیقی ماں کے پاس آپ کو پہنچا دیا تاکہ آپ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام آپ سے قتل ہوا تو ہم نے آپ کو
مدین لے جا کر آزمایا، پھر مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد آج ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ، مجھے ڈر ہے میں اکیلا فرعون کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے قتل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم اور ہارون علیہ السلام دونوں ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ایک ایک بات کو سن بھی رہا ہوں اور ایک ایک بات کو دیکھ بھی رہا ہوں۔ جا کر فرعون سے نرم بات کہنا، شاید وہ ڈر جائے یا شاید وہ ایمان لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں فرعون کے پاس تو فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کون سے رب کی بات کرتے ہو؟ کون ہے وہ رب؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اے فرعون، وہ رب جس نے سب کو پیدا کیا اور پھر فطرت کے راستے پر چلایا اور ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق چلا رہا ہے۔ یہ سوال جواب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان چلتے رہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو بلایا جو کہ بہت مانے ہوئے جادوگر تھے۔ پھر آپ نے جب اپنی نشانیاں دکھائیں، موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نشانیاں دکھائیں اور جادوگروں کو ڈرایا تو انہوں نے کہا، جادوگر آپس میں سرگوشیاں کر کے یہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں جادوگر ہیں، جادو کے زور سے یہ ہم سے بہتر ثابت ہونا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسا زور کا جادو کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو جائے۔ جب لاٹھیاں پھینکی گئیں تو وہ رسیاں اور سانپ بن کر دوڑنے لگیں جو کہ جادوگروں کی طرف سے پھینکی گئی تھیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھبراؤ نہیں، آج کے دن تم ہی فتح یاب ہو کر رہو گے، اللہ تعالیٰ تم کو فتح عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پہ ڈالو۔ لاٹھی کو زمین پر ڈالنا ہی تھا کہ وہ اژدہا بن کر سارے سانپ نکل گیا۔ اس پر فوراً جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا گٹھ جوڑ تھا، تم دونوں مل کر مجھے نکالنا چاہتے ہو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ تو جادوگروں نے کہا کہ اے فرعون، ہم نے موسیٰ کے درست ہونے کے دلائل دیکھ لیے ہیں، ان دلائل کے بعد ہم موسیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے، تمہیں جو بھی سزا دینی ہے دے دو، تم یہ ساری سزائیں دنیا میں ہی دے سکو گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیں جس اجر کی امید ہے وہ اجر ہمیں ہمیشہ کے لیے ملے گا، کیونکہ رب کے پاس اگر ہم مجرم بن کر گئے تو جہنم کی آگ ہی ہوگی جس میں نہ وہ جیے گا اور نہ ہی وہ مرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی۔ اس پر بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ سامری جادوگر کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو کر سامری جادوگر کو بد دعا دے دیتے ہیں کہ تجھے ایک ایسی بیماری لگے کہ تو لوگوں کو اپنے سے دور بھگاتا رہے، اور پھر اس بچڑے کو موسیٰ علیہ السلام نے جلا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا اور اعلان کیا کہ تمہارا رب صرف ایک ہی ہے جس نے کہ ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جب ہم نے ان کو دنیا میں بھیجا تو بتایا کہ اپنی قوم کو تفصیلاً بتا دیں کہ جو میری یاد سے اعتراض کرے گا اور دین سے دور بھاگے گا تو اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ انسان تنگ دستی محسوس کرے گا اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وہ کہے گا، اے اللہ، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری آیات تجھ پر آتی تھیں تو ان کو بھول جاتا تھا جیسے کہ نابینا ہو، آج میں نے تجھے اس کی سزا دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔